बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नकवी और मुहर्रम ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल रहेंगे जनाब मोहम्मद अली जाफ़री साहब फ्रॉम कैलिफोर्निया। एंड आल्सो आज हमें ज्वाइन किया है हमारे छोटे भाई ओन अली ने फ्रॉम ह्यूस्टन से। आज मुहर्रम ट्रांसमिशन में पहली दफ़ा आए हैं। और आज उसके साथ साथ इन स्टूडियोज़ मुझे अब्बास हैदर नकवी हमारे यूथ के इंशाल्लाह ये भी आज एक नोहा पढ़ेंगे। लेटर इन द प्रोग्राम इंशाल्लाह डॉक्टर अरशद अली शाह साहब फ्रॉम न्यू जर्सी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद अली जाफ़री साहब की तरफ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जाफ़री साहब। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जाफ़री साहब, आप कैलिफोर्निया से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। जैसा जैसा कि आप ओन अली को भी जानते हैं अच्छी तरह माशाल्लाह, ये और अब्बास हैदर नकवी ये वो बच्चे हैं जो हमारे वलाई टीवी के प्रोग्रामों में अक्सर शिरकत कर चुके हैं, जो हमने इन पर्सन प्रोग्राम किए हैं और टीवी पे भी आते रहे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इन बच्चों की रहनुमाई के लिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए बल्कि अगर आप कुछ कहना चाहें। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑन अली जो हैं ये बहुत बचपने से नौहा ख़ानी कर रहे हैं, और तो माशाल्लाह मनक़बत ख़ानी, नौहा ख़ानी हर तरह से और माशाल्लाह खूब कर रहे हैं। और जो हमारे अब्बास हैं वो भी माशाल्लाह बहुत बचपने से मेरे सामने ही सामने देखते ही देखते दोनों ये हैं जो बहुत छोटे से एकदम माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, और माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा कद निकाल लिया है। तो लेकिन ये माशाल्लाह दोनों जो हैं हमारे बच्चे हैं, छोटे बहुत छोटे उम्र में ये फ़र्श अज़ा पे आया करते थे अपने वालिदैन के साथ, और माशाल्लाह माशाल्लाह इन दोनों ने हमारे सामने ही ये पढ़ना शुरू किया। और ऑन तो माशाल्लाह बहुत ही बचपने में बहुत ही उम्दा तरीक़े से नौहा ख़ानी किया करते थे। फिर इसके बाद ये डैलस मूव हो गए, फिर ये वापस अब ह्यूस्टन में मौजूद हैं, और माशाल्लाह ये जो हैं वो बहुत अच्छी तरीक़े से नौहा ख़ानी कर रहे हैं और मनक़बत ख़्वां भी हैं, और हर जगह ये माशाल्लाह पहुँचते हैं और पढ़ते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ आइंदा आने वाली नस्लों में और इंशाल्लाह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को कायम और दायम रखेंगे। जो किसी शायर ने कहा है कि पुरखों की अमानत है ये नस्लों को दिए जाओ, वाह ए दोस्त अमानत में ख़यानत नहीं करते। मतलब ये है कि जो हमारे पुरखों ने जो हमें अमानत दी है, अब इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। इसमें अमानत में हम ख़यानत नहीं करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें ताकि ये पढ़ें, ताकि आज़ादारी जो है वो जब तक ये माशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, आज़ादारी जो है वो उसको रौनक बख्शते रहेंगे और आज़ादारी में फ़रोग़ हासिल होता रहेगा। और ये दुनिया में कहीं भी जाएंगे लेकिन ये आज़ादारी ये सैयद शुहदा को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसको और परवान चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। जब साहब क्यों ना पहले हम सबसे ओन अली से एक कलाम सुने। जी जी ओन, आप हमें आज क्या सुनाएंगे? इंशाल्लाह एक बंद फजाइल के थे, और उसके बाद दो तीन एक दुआ थी मौला से कि हमें भी इंशाल्लाह ज़ियारत नसीब हो, तो उसके चंद अशआर इंशाल्लाह पर मोहम्मद जी और मोहम्मद बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए सजदा बगैर किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर बनता नहीं वली कोई ऐसा किए बगैर दरवाज़े हुसैन पे सजदा किए बगैर। और 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने। असगर ने जंग जीत ली
حملہ کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور ایک دعا ہے کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب اشک بغانا نصیب ہو. آنکھوں کو جب اشک بغانا نصیب ہو. آل نبی کے غم کا بغانا نصیب ہو. اور ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو. کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنایا ہمیں. اور اب میں آؤں گا ڈاکٹر اشرف علی شاہ صاحب کے ساتھ. وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عاصم بھائی. السلام علیکم محمد علی انکل اور آن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. فرسٹ آف آل آئی نو کہ یو آر ناٹ ایٹ ہوم رائٹ ناؤ، مگر پھر بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کی بڑی نوازش ہے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک کلام سنانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ایک جو ریمائنڈر ہے CDC کے حوالے سے وہ ہمیں ضرور ہمارے آڈینس کے ساتھ، ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. اور ایک چیز اس کے اوپر آج تھوڑا سا فوکس کریں کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ جب اسکول شروع ہوئے ہیں ان کو بھی کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ اسکولوں کے اندر اب بچوں میں بھی کیسز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں. پلیز اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. جی عاصم بھائی، جیسا کہ ہم پہلے دن سے اپنی تمام عزاداروں کو ریمائنڈر دیتے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس پہ عمل ہوتا بھی دکھائی دے رہا ہے. ماشاءاللہ سے جلوس بھی بڑی خوش اسلوبی سے گزرا، ہیوسٹن کا بھی اور نیو یارک کا بھی. تو جسٹ اے ریمائنڈر کہ ڈیلٹا ویریئنٹ آف COVID-19 is still a pandemic and it's going around. So it's more contagious, it's more transmissible. So just a reminder to please keep following all the precautions. And جیسا کہ اب تو سب کو عادت بھی ہو چکی ہے، اس کو پلیز توڑے نا، اس کو جاری رکھیں. Keep washing your hands, sanitizing your hands, wear a mask, especially if you're indoor. اور باہر بھی انشاءاللہ ماسک کا استعمال کریں and keep social distancing. ایٹ لیسٹ منیمم 3 feet اور زیادہ سے زیادہ 6 feet ضرور کوشش کریں کہ فاصلہ رکھیں. اینڈ دا موسٹ افیکٹو تھنگ دیٹ یو کین ڈو از گیٹ ویکسینیٹڈ. جیسے کہ میں ہر ایپیسوڈ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ ویکسینیشن از اسٹل دا بیسٹ میتھڈ فار پریونشن.
of getting the serious kind of disease. تو ضرور ویکسینیشنز لگوائیں, اور جو لوگ unvaccinated ہیں ان کی خاطر keep on masking. جیسا کہ آپ نے بچوں کا ذکر کیا, بچوں کے لیے جیسا کہ سی ڈی سی اور ویسے بھی ایف ڈی اے نے اور جتنی ویکسینز ہیں 12 سال کے بچوں کو سے اوپر تو انہوں نے لگانا شروع کر دیا, لیکن 12 سال سے نیچے کے بچوں کو ابھی تک شروع نہیں کیا, بیکاز اٹس اسٹل این آن گوئنگ ریسرچ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. لیکن بچوں میں آلریڈی جو ایک امیونٹی دیکھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دیر ریلیٹیولی سیفر. تو ابھی آگے انشاءاللہ جیسے جیسے ڈیٹا آتا جائے گا تو اس کے حوالے سے فیصلے ہوں گے بائی ایف ڈی اے اینڈ دا کمپنیز, دا فارما کمپنیز. لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ بچوں میں سوشل ڈسٹینسنگ اسکولز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو کیجیے ضرور. اور اس کے علاوہ جو کہ آبویسلی تھوڑے سے میجرز مشکل ہو جاتے ہیں ونس یو آر گوئنگ ان پرسن, تو ہاتھ دھونے کا لازمی کر سکتے ہیں, کیپ واشنگ ہینڈ, سینیٹائزنگ. بچوں میں, چھوٹے بچوں میں خاص طور پہ ماسکنگ مشکل آتی ہے, لیکن جو سمجھدار ہیں ان میں اگر آپ ماسکنگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں دین یو شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ. اور باقی جو امیونائزیشن یا ویکسینیشن کے مطابق آگے کوئی ڈیٹا سامنے آتا ہے تو ہوپ فلی دیٹ شوڈ سالو ا لاٹ آف پرابلمس انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے. اب میں جعفر صاحب کی طرف آؤں گا. جعفر صاحب ہمیں اب بریفلی اگر 8 محرم کے حوالے سے انفارمیشن ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کریں, اور اسپیشلی ہماری جو ینگ آڈینس ہے اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. جی, دنیا بھر میں عموماً 8 محرم الحرام جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام سے نام سے منسوب ہے, اور اس دن ماشاءاللہ کافی جگہوں پر جلوس اعضاء مولا عباس کے علم اور شبی برآمد ہوتی ہیں, اور اس دن کافی جگہوں پہ جو بچوں کو فقیر یا سقا بنایا جاتا ہے 8 محرم کو, اور علم مولا عباس جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے. تو اصل میں مولا علی نے بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی میں کبھی دوسری شادی کا متعلق سوچا بھی نہیں, اور انہوں نے شادی کی بھی نہیں. لیکن جب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے بھائی عقیل, جو شجرہ نسب میں بہت ہی کمال رکھتے تھے, جو تمام قبیلوں کے شجرے جانا کرتے تھے, ان سے یہ خواہش کی کہ وہ ایک ایسی زوجہ چاہتے ہیں جو شجاعت میں جو بے نظیر ہو قبیلہ اس میں. تو جناب عقیل نے فاطمہ بنت اسد کو منتخب کیا کہ وہ مولا علی ان سے شادی کریں, اور خواہش یوں تھی کہ مولا علی جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں ان کو ایک ایسا جری بیٹا چاہیے جو اسلام کی راہ میں قربانی پیش کرے گا. اور جب آپ کی شادی مولا علی کی شادی بی بی فاطمہ بنت اسد سے ہو گئی تو وہ تشریف لائیں شادی کے بعد, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو درجہ امام حسن امام حسین کے لیے بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے لیے وہ کہا کرتی تھیں کہ میں تمہاری کنیز ہوں. اور بی بی فاطمہ بنت اسد سے جناب مولا عباس دنیا میں تشریف لائے. بالکل اسی طریقے سے جب مولا علی خانہ کعبہ میں تشریف لائے تھے تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھیں مولا علی نے, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لائے تھے اور اپنی گود میں مولا علی کو لیا تھا. بالکل اسی طریقے سے جب تک مولا عباس نے آنکھیں نہیں کھولیں, جب تک امام حسین علیہ السلام تشریف نہیں لائے اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں لیا, اور اس کے بعد امام مولا عباس نے آنکھیں کھولی, اور جو پہلی زیارت فرمائی وہ امام حسین علیہ السلام کی تھی. اور ہمیشہ وہ مولا عباس جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جو کوئی بھی کام انجام دینے ہوتے تھے مولا حسین کے, وہ مولا عباس انجام دیا کرتے تھے. اور جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی تو سب کے ہاتھ مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کے سپرد کیے, اور جب بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میرا بیٹا عباس ہے, یہ اس کو آپ نے کس کے سپرد کیا, تو مولا علی نے فرمایا کہ عباس جو ہیں وہ عباس آج سے تیرے آقا حسین ہیں, یعنی ان کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا. اور امام حسین اپنے بھائی کو بہت زیادہ چاہا بھی کرتے تھے مولا عباس کو, اور ہر کام مولا عباس امام حسین علیہ السلام کا انجام بھی دیا کرتے تھے. اور ایک اور ڈیوٹی جو سر انجام دی مولا عباس نے وہ یہ تھی
کہ جتنے بھی شہزادے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، ان کی فوجی تربیت یعنی تلوار کا چلانا اور وار کو روکنا اور مختلف جو مراحل تھے وہ جو تھے، جو ٹرانسفر کیا تھا مولا علی نے، اپنی جتنی بھی حرب کی صلاحیتیں تھیں وہ مولا عباس کے سپرد کی تھیں، ان کو سکھایا تھا. اور مولا عباس نے وہ جو چیزیں تھیں وہ ٹرانسفر کی تھیں شہزادہ علی اکبر، مولا امام زین العابدین علیہ السلام اور شہزادہ قاسم میں. تو یہ سمجھ لیں کہ جو واقع کربلا میں جتنے بھی شہداء ہیں اس میں مولا عباس کے 3 اور بھائی بھی شامل ہیں، تو ان سب کی تربیت مولا عباس نے کی. لیکن مولا عباس کو مولا حسین نے علم دے کر اپنے لشکر کا سردار بھی نامزد کیا اور وہ سردار بھی تھے. تو جب اصحاب کی شہادت ہو گئی اور صرف شہداء خاندان بنو ہاشم میں حضرت علی اکبر اور مولا حسین رہ گئے، تو مولا عباس تشریف لائے اور کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں. تو مولا عباس نے فرمایا کہ مولا اب لشکر کہاں رہا، مجھے اجازت دیجیے. 2-3 بار تشریف لائے مولا عباس، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت نہیں دی. لیکن پھر بی بی سکینہ جو پیاس کی وجہ سے پریشان تھی، وہ مولا عباس کے پاس آئیں مشکیزہ لے کر. یہاں پر مولا عباس کو موقع مل گیا اور آپ نے مشک سکینہ اپنے ساتھ لی اور مولا کے حسین کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ مجھے اتنی اجازت تو دیجیے کہ میں بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر سکوں. تو مولا نے یہ کیا کہ ان کو سبیل دی اور ان سے تلوار واپس لے لی. اور واقعات میں آتا ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ وہ مولا عباس کو دے دیا. لیکن یہ کمال کی دیکھیں ہوشمندی، یا کہہ سکتے ہیں کہ جس قبیلے سے مولا عباس کی والدہ کا تعلق تھا وہ بہترین نیزہ باز تھے اپنے پورے عرب میں اس زمانے میں. تو مولا نے عباس سے جو جنگ لڑی ہے وہ نیزے سے لڑی ہے، اور آپ نے نہر القمہ پہ، نہر فرات پہ قبضہ کر لیا اور مشک سکینہ بھر لی. اور مشک سکینہ بھرنے کے بعد پانی بھی نہیں پیا اور واپس خیمہ گاہ کی طرف واپس آ رہے تھے. تو پسر سعد نے کہا کہ عباس کو گھیر لو، ورنہ اگر حسینی لشکر میں پانی چلا گیا تو ایک قیامت ہو جائے گی. تو چاروں طرف سے انہوں نے تیر برسائے اور ایک شقی نے مولا عباس کا پہلے سیدھا ہاتھ اور پھر بائیں ہاتھ شہید کر دیا، اور ایک شقی نے آپ کے سر پر ایک گرز مارا، جس سے آپ اپنے رہوار سے فرش پہ تشریف لے آئے. اور اس وقت مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کو پکارا، اور امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کو لے کے مولا عباس کے پاس پہنچے. اور مولا نے کی یہ خواہش تھی مولا حسین کی کہ عباس جو ہیں وہ کسی طریقے سے ان کو بھائی کہہ کے پکاریں. اور ایک اور واقعے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا مولا عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا تو انہوں نے 3 دفعہ جو زانو پہ سے جو اپنا سر تھا وہ ہٹا لیا. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بس یہ سوچتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو مولا علی کے زانوں پہ ان کا سر تھا، جب مولا علی تشریف لے گئے تو امام حسن امام حسین موجود تھے. مولا کربلا کے میدان میں یہ بتائیے کہ جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ میری والدہ جب میرے گلے پہ خنجر چلے گا تو میری ماں فاطمہ موجود ہوں گی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اور ایک اور وصیت فرمائی مولا عباس نے کہ میری میت خیمے میں لے کے مت جائیے گا. ان کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے مولا نے علم عباس شہزادہ علی اکبر کو دیا اور خود ان کی تلوار اور ان کے بازو جو قلم کر دیے گئے تھے وہ لے کر خیمہ گاہ کی طرف آئے. جب علم آتا دیکھا تو بی بی سکینہ نے فرمایا بچوں دیکھو غازی کا علم آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چچا ہمارے لیے پانی لے کے آئے ہوں. اور جب مولا عباس کے شانے اور علم خیمہ گاہ پہنچا تو بی بی زینب نے بیان کیا، فرمایا عباس جو آنکھیں تمہارے خوف سے نہیں سو پاتی تھی وہ اب سوئیں گی، اور جو آنکھیں تمہاری
حفاظت کی وجہ سے سویا کرتی تھیں، اب وہ جاگا کریں گی. اب میں جو بیویوں کو کہا تھا کہ تمہارے پردے کی ضمانت میں دیتی ہوں، آج سے جب سے تم شہید ہوئے ہو میں یہ ضمانت ہٹاتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت شکریہ جعفر صاحب فار شیئرنگ دس انفارمیشن ود اس. اب میں چاہوں گا کہ اونلی اگر ہمیں ایک اور کلام، اگر آج کی دن کی مناسبت سے اگر ان کے پاس کلام ہو تو کیا ہی بات ہے، ادروائز کوئی بھی کلام وہ پڑھ سکتے ہیں. جی اونلی. والدی کے نعرہ صلوات. اللہ صلی علی محمد صلی و علی آل محمد محمد. وعلی محمد. اس وقت جب کہ زنا اوئے دربار میں گئی تھی، شام شرابیوں سے محفل بڑی سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا کہ غازی تیرا کہاں ہے، اے بالوں سے منہ چھپائے اوئے اوئے زینب یہ کہہ رہی تھی، عباس 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 تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سے تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر، کیا گیا گئی چھپ گئے وہ کدھر، خود چلی آؤں گی تم بتا دو ذرا، میرے غازی کہاں ہو، وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری چلتے ناکے سے جب خاک پہ گر گئی، ہے دیکھتی رہ گئی وہ سوئے القمہ، میرے غازی کہاں ہو،
یہ غازی کہاں ہو. اور محمد وال محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وچل فرج. ماشاء اللہ جزاک اللہ اون بہت خوب ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کلام اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس کو نبھایا. ڈاکٹر اشرف صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آج میری کوشش ہے کہ ہم جتنے زیادہ سے زیادہ کلام پڑھ کے اپنے ناظرین کو سنا سکیں تاکہ جو لوگ امام بارگاہ میں نہیں جا رہے یا نہیں جا سکتے ایٹ لیسٹ آج کے دن ان کو گھر پہ ایک عزاداری کا ماحول ملے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایک کلام اگر آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں تو بڑی ہی آپ کی نوازش ہوگی. جی عاصم بھائی بالکل ایک سلام اور ایک نوحہ میں سوچ رہا تھا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہے ٹائم کے حساب سے مہمان ہمارے ماشاء اللہ سے آج 2 اور ہیں. تو ایک سلام کے چند شعر سے پہلے محمد علی انکل کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے 2 چیزیں میرے ذہن میں تھیں جو میں ناظرین کی گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو مولا عباس علیہ السلام کی شجاعت کے حوالے سے کیونکہ میرا سلام اسی سے مربوط ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کو جو تلوار چلانا تھا اور جو شمشیر زنی تھی وہ امام حسن علیہ السلام نے ان کو تربیت دی تھی. اور یہ مجھے بات یاد آئی تھی ابھی بیچ میں تو میں نے کہا کہ اس کو ضمن عرض کرتا چلوں. اور دوسرا ایک روایت جو مجھے یاد آ رہی تھی کربلا کے حوالے سے کہ جب عاشور کا دن آیا تو عاشور کے دن سے پہلے مولا عباس نے جب تمام لشکر کا احاطہ کیا دشمن کا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام سے صبح عاشور کی بارے میں ہماری لشکر کی آرائش کیسی ہونی چاہیے اور کیسے جنگ ہونی چاہیے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مولا عباس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا کہ اکبر میں نے لشکر دشمن کو آدھا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنے ذہن میں اور ایک میں نے سوچا ہے کہ ایک حصے سے آپ علی اکبر جنگ کیجیے گا اور ایک حصے سے ہمارے اصحاب جنگ کریں گے 72 اور باقی 2 حصے جو ہیں ان سے میں اکیلا جنگ کروں گا اور میں جلدی سے جو 2 حصے میرے اس میں آئیں گے حصے میں ان کو میں جلدی سے قتل کر کے آپ کی اور اصحاب کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. تو یہ مولا عباس علیہ السلام کی شجاعت تھی اور افسوس کے عاشور کے دن جیسا کہ محمد علی انکل نے بھی بیان کیا کہ کیسے اجازت ملی اور کیسے شہادت ہوئی لیکن مولا عباس علیہ السلام کی فضائل اور ان کی بہادری کے حوالے سے 2 بس یہ میں گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا باتیں. ایک سلام کے چند اشعار پیش کروں گا ایک درود بھیجیے گا محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ ماشاءاللہ علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ تو کرتا ایک کو 2 اور 2 کو 4 دریا پر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ. خاص توجہ کا طالب ہوں اس پہ. جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی خار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ. اور کہاں دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا کہاں دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوا آپ کیوں سرکار دریا پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ. اور اگر شبیر
کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے، اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے، کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ، اور علی کے شیر کی آمد پہ دریا یوں تڑپتا تھا، علی کے شیر کی آمد پہ دریا یوں تڑپتا تھا کہ جیسے آ گری ہو موت کی دیوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پہ، تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پہ، علی کا شیر لے جاتا۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. انشاءاللہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا because اون علی ہیز ٹو لیو لائک ان فیو منٹس، تو میں چاہوں گا کہ ہم اس سے ایک اور چھوٹا سا کلام سن لیں بفور ہی ہیز ٹو لیو. اون کین یو ریسائٹ ون مور کلام فار اس؟ Absolutely, inshallah. باری دیکھ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غم کے دن عاشور کا زینب قیامت بن کے دن عاشور کا زینب ہزاروں قاتلوں کے درمیان، ہزاروں قاتلوں کے درمیان، زغرا کا جا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب آوے، صدا زغرا کی آتی تھی، اٹھو غازی سغارا دو، صدا زغرا کی آتی تھی، اٹھو غازی سغارا دو، میرے بیٹے نے تنگا لاشائے اکبر اٹھایا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان، زغرا کا جایا ہے، سکینہ روئی ہے شاید تماچے شیر نے ماری، سکینہ
amache ne mari بدل کے کروٹ غازی کا لاشا ہر طرح ہے بدل کر کروٹ غازی کا لاشا ہر طرح ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زب پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بہت شکریہ اون، آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کلام دوبارہ پڑھ کے سنایا ہمیں. وی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے ہمیں ولائٹ ٹی وی یو ایس اے کی محرم ٹرانسمیشن میں آپ جوائن کیا آج، اور آئی نو کہ یو ہیو ٹو گو اینڈ اٹینڈ اندر پروگرام، سو وی ول لیٹ یو گو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ تو اون علی فرام ہیوسٹن ٹیکسس، اور جیسا کہ جعفر صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے پروگراموں میں کافی سالوں سے ولائٹ ٹی وی کے پروگرامز میں جوائن ہوتے رہے ہیں. ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی شکلیں بھی چینج ہو گئی ہیں، تو مگر بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آوازیں بھی اچھی ہوتی جا رہی ہیں اور زیادہ مزید محنت کرتے ہیں. تو وی ریئلی انکریج جتنے بھی یوتھ ہیں، بچے ہیں، وہ اسی طرح پڑھتے رہیں، اور ہمارا پلیٹ فارم ہمیشہ اس خدمت کے لیے حاضر ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو بھی آج جلدی جانا ہے، تو آپ سے میں ایک نوحہ کی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایک نوحہ سنا دیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بھی اجازت دے دیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جعفر صاحب سے ہم مرثیہ سنیں گے، اور اینڈ میں عباس حیدر نقوی وہ ہمیں ایک نوحہ سنائیں گے. تو وہ میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور عباس حیدر نقوی کی خدمات ولائٹ ٹی وی کے لیے بہت سالوں سے ہمارے اسٹوڈیوز کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور جعفر صاحب اور آپ اشر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ بھی ولائٹ ٹی وی کے ساتھ ساتھ جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ عاصم بھائی. جیسے کہ محمد علی انکل نے کہا تھا شروع میں بھی، مجھے بھی آج سکہ بننا ہے، تو اس لیے مجھے بھی جلدی اجازت چاہیے ہوگی، تو ایک نوحے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے. کہ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے. کہ درہ لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. درہ لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے. کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھ روئے. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھ روئے. اور جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جمع کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جمع کا،
شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ اور زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، کہ بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ اور یہ قیامت کا مصرع ہے کہ سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پر ہمیشہ تجھے روئے، کہ سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، کہ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور انشاءاللہ کل بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں پروگرام میں، اور انشاءاللہ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو جاف صاحب۔ اب آپ ہیں، ہم ہیں، اور ہمارے ساتھ عباس حیدر نقوی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ مرثیہ کے چند بند اگر پڑھ کے ہمیں سنائیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو بہت عنایت ہوگی آپ کی۔ کل میں نے مولا عباس کا ایک مرثیہ پیش کیا تھا جی، اور آج بھی میں انشاءاللہ ایک اور مرثیے کے 3 بند جو ہیں وہ مولا عباس کی شہادت کے سلسلے میں پیش کروں گا۔ درود بھیجنا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ جب صاحب ایک کویسچن میرے دماغ میں آیا ہے، میرے کافی دنوں سے دماغ میں تھا، اسی حوالے سے، مرثیہ کے حوالے سے، ہمارے یوتھ کے لیے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئرنگ کے لیے مرثیہ کے حوالے سے، کہ جب بھی آپ مرثیہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو فاتحہ جو کروائی جاتی ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے لائک جب بھی میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اکثر مرثیہ خواہ جب مرثیہ پڑھتے ہیں تو وہ فاتحہ کرواتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اگر ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہمیں ریلی اپریشیٹ۔ وہ اس لیے کہ جو مرثیہ ہے نا وہ خالصاً طور پر مصائب بیان کیے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں اور جو ہمارے مرحومین ہیں اور شہدائے ملت جعفریہ ہیں، ان کی روح کو ایصال کرنے کے لیے، اور یہ چاہنا یہ کہ یہ اس مرثیے کا ثواب، کیونکہ مرثیہ جو ہے خاص طور سے بالکل بینیہ ہے، یعنی وہ اس میں صرف بین ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں، کیونکہ مرثیہ تو جو شاعر لکھتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس کتابوں میں ان میں سے منتخب ہوتے ہیں، یہ سب وہ اشعار ہوتے ہیں جو مصائب کے ہوتے ہیں، کیونکہ مرثیہ شروع فضائل سے ہوتا ہے، لیکن جو کتابیں بنائی گئی ہیں جو جس سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، ان میں صرف وہ بند رکھے جاتے ہیں جو بند ہوتے ہیں، اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں،
تو وہ تو وہ چوز کیے جاتے ہیں جو مصائب کے ہوتے ہیں، اس کو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایک پوری روایت کو وہ ان چند مصروں میں کوشش کرتے ہیں ہم، کیونکہ مرثیے تو 250 بند کے بھی ہوتے ہیں، 300 بند کے بھی ہوتے ہیں، لیکن مرثیہ خواں جو ہوتا ہے مشکل سے 6 سے 7 بند پڑتا ہے وہ. تو وہ کیونکہ یہ سب پورا کا پورا مصائب ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے فاتحہ اور اس کا ایصال جو ہوتا ہے وہ شہدائے کربلا اور اپنے مرحومین کے لیے، اکثر ہم بھی شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا اور وہ نام ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو وہ ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ثواب یا وہ جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو کیونکہ مرثیہ جو ہے بالکل ہی مصائب ہیں یہ، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ مرثیے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مصائب کے شعر اور پوری روایت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جو مرثیے میں سب سے مشکل کام ہے ٹیکنیکل، وہ ایک سانس لینا ہوتا ہے. اسی لیے بازو ہوتے ہیں کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو بازو اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ہم پھر دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. تو اس اکیلے پڑھنے میں یہ ہے کہ وہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کم سے کم پڑھے جاتے ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا، لیکن میں نے آپ کو پہلے سے کہہ دیا میں 3 انشاءاللہ بند پڑھوں گا. درود بھیجیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب قصد کیا نہر کا سکا حرم نے، جب قصد کیا نہر کا سکا حرم نے، مشکیزہ رکھا دوشت پہ اس بحر کرم نے، رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امام نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا ہم نے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سے تے نبی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سے تے نبی کی، تم قوت بازو ہو میرے جسم کی جان ہو، لشکر کے علمدار ہو حیدر کے نشان ہو، بہتر ہے جو خنجر میری گردن پہ رواں ہو، مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کے جوان ہو، مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کے جوان ہو، اس غم میں کہیں صبر یہ وہ غم نہیں بھائی، اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی، اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو ہم پھر نہیں بھائی، عباس ہمیں چھوڑ کے مرنے کو نہ جاؤ، میں درد رسیدہ ہوں میرا دل نہ دکھاؤ، مشکیزہ رکھو کاندھے سے آنسو نہ بہاؤ، لے آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگاؤ، لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگاؤ، اندھوں پہ اندھوں ہے غم ہوتے ہیں غم پر، دیکھو تو جب عالم تنہائی ہے ہم پر،
دیکھو تو عجب عالم تنہا یہ ہم پر جب قصد کیا نہر کا. درود بھیجنا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب جعفری صاحب. اور اب ہم آئیں گے عباس حیدر نقوی کی طرف. اور کافی دیر سے تقریباً 50 منٹ سے عباس اسٹوڈیوز میں موجود ہے. اور میں نے پہلے عباس سے کہا تھا کہ تمہارا نوحہ جو ہے انشاءاللہ اینڈ میں جو ہے تم سے پڑھوائیں گے. اور ویری پیشنٹ اینڈ ہی از سٹنگ ود اس اوور ہیئر. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ویٹنگ عباس. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں نوحہ پڑھ کے سنائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی. عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی. عباس کہاں ہو تم نہ سر پہ رہی چادر نہ سر پہ رہی چادر نہ میرا بچہ بھائی. عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی. عباس کہاں ہو تم. عباس چلے آؤ خیموں میں غریبوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں لوٹے نصیبوں کے. سجاد کو ہوش نہیں سجاد کو ہوش نہیں کلثوم ہے گھبرائی. عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی. عباس کہاں ہو تم شبیر کھڑا رن میں کئی روز کا پیاسا ہے تیروں سے ہوا چلنی مظلوم ایک لاشا ہے. نہ کفن ملا اس کو نہ کفن ملا اس کو نہ قبر ہے بن پائی. عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی. عباس کہاں ہو تم ہے شمر کمینے نے معصوم سکینہ کے مارے ہے تماچ بھی ہے پھول سے گالوں پہ. آ جاؤ چچا غازی آ جاؤ چچا غازی رو رو کے وہ چلائی. عباس کہاں ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی. عباس کہاں ہو تم. صلوات. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد. جب صاحب آج 8 محرم
اور 8 محرم کے دن جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اور ڈاکٹر اشرف شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آج کے دن اپنے آپ کو غازی عباس علیہ السلام کے علم کے حوالے سے اور وہ سکہ بنتے ہیں اور وہ سارے چیزیں جو کی جاتی ہیں. آج کے دن مجھے بڑی شدت سے اسد زیدی انکل کی یاد آ رہی ہے کہ وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں, اور وہ ہر سال جو ہے 8 محرم کو, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مرکزی امام بارگاہ المرتضیٰ میں سارے بچے اور جو لوگ اس عمل سے گزرنا چاہتے ہیں, سکہ بننا چاہتے ہیں, تو وہ کرتے تھے. اور کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور میں کل 2 دن پہلے ایک, ابھی تک مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ کون صاحب زیارت پڑھا رہے تھے, تو میں باہر کھڑا ہوا تھا, تو ایک صاحب زیارت پڑھا رہے تھے, تو باہر میں ان کے بیٹے کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا, شجاع کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ بندے کی آواز بالکل اسد انکل کے ساتھ مل رہی ہے, اور وہ بھی میری طرف دیکھ کے کہتا ہے یس یو آر رائٹ, کہ بالکل اس کی آواز اور اس کا لہجہ, جس طرح وہ کبھی کبھی دعا کراتے تھے یا زیارت پڑھاتے تھے تو اس کا لہجہ ویسا تھا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو آج بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عزاداری میں موجود تھے اس سال موجود نہیں ہیں, اور بڑے قریبی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہر جگہ نظر آتے تھے. اسی طرح بالکل آپ کچھ لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جو اب ہم نہیں رہے ہیں. جی ہاں, میرے سگے 2 بہنوئی جو ایک کا انتقال محرم کے بعد یعنی ربیع الاول میں ہوا, اور ایک پچھلے سال جون میں محرم سے پہلے ہوا تھا. پھر اس کے بعد اسد انکل صاحب جو ہمیشہ 8 محرم کو سکہ بنایا کرتے تھے سب لوگوں کو, اور مجھے بھی کافی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ رہن رکھا تھا. میں نے بھی اپنے آپ کو, سکہ تو نہیں بنتا تھا میں, لیکن رہن رکھنا ایک ہوتا ہے جب علم سے آپ کو باندھ دیا جاتا ہے. تو مجھے بھی کافی دفعہ انہوں نے رہن رکھا ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ میرا ان کا کافی ساتھ رہا. تو بہت حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. 8 تاریخ کو جب میں اکثر سوزخانی کیا کرتا تھا تو بہت ہی شاباشی دیتے تھے, اور ایک مخصوص نوحہ تھا وہ بھی پڑھا کرتے تھے 8 محرم کو اسد انکل ہمارے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کو جب ہم اس سے فرمائش کرتے تھے کہ پان کھلائیں تو مجھ سے کہتے تھے کہ مجلس کے بعد یہ میں تمہیں پان دوں گا, یا تم پڑھ کے آ جاؤ تو پھر میں تمہیں پان دوں گا. تو بہت ساری باتیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ محبتیں اور وہ خلوص ہمیں ہمیشہ ان کا یاد رہے گا, کہ وہ جب یہاں تشریف لائے تھے ہمارے سامنے ہی وہ ہیوسٹن میں آئے اور ہمارے ساتھ رہے کافی عرصہ. اور جو ایک خاندانی وقار ہوتا ہے, اور خاندانی کیا وہ اس کو کہتے ہیں, برتنا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ وہ جس طرح سے لے کے چلتے تھے چیزوں کو اور ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور دعائیں دیا کرتے تھے. اور آخری جو میرے خیال میں بچوں کا جو پروگرام ہوا تھا ہمارا, اس میں بھی تشریف لائے تھے, اور وہ اسٹیج پہ بھی بیٹھے رہے کافی عرصے دیر تک, اور ہمارے ساتھ ان کی تصاویر بھی موجود ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ضعیف ہو گئے, پھر وہ بیمار ہو گئے, اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم میں اب نہیں رہے. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس کو. تو لیکن آج ہم ان کے اس پروگرام میں جب دنیا بھر دیکھ رہی ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نیکیاں کی ہیں اور ہمارے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ, تو آج ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم جب سکہ کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں بھی اسد انکل آئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کا اصل میں سب کچھ جو یہ ہم رسومات مناتے ہیں, محرم الحرام مناتے ہیں, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے. ہم نے ان واقع کربلا سے کیا سیکھا ہے, تو وہ ہے کہ اسد انکل کی زندگی ہو, وہ بھی عزادار امام حسین تھے نا, تو ان میں بھی تھوڑی بہت وہ چیزیں آ گئی تھیں. تو ہمارے پاس تو مولا حسین, مولا عباس, امام زین العابدین علیہ السلام اور بیوی زینب کی زندگی اور ان کا موجود ہے. تو ہم کس طریقے سے ان شخصیات کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں, یا ان کے ایسے عزاداروں کے میں نام لوں ابھی آج بھی جو ہم میں سے گزرے ہیں, ہم نے ان کو ساتھ بیٹھے ہیں, جو بڑے بڑے عزادار گزرے ہیں دنیا میں. تو اب یہ سوچ لیجیے گا ان عزاداروں کی ہماری زندگی پہ کتنا امپیکٹ ہوا. تو ہو سکتا ہے ہم اگر اتنے خوش نصیب ہوتے تو کاش ہم بھی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے. تو آپ سوچئے ہمارا کیا حال ہوتا. یعنی ہم ان امام حسین کے ساتھ اگر صرف بیٹھتے, ان کے ساتھ یقیناً شہادت حاصل کرتے. ہر مومن کی تمنا یہی ہے. تو یہ بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزاریں. مولا کا قول بھی ہے کہ جب ہم زندہ رہیں تو لوگ ہم سے ملنے کی جستجو کریں, اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہمیں یاد کر کے روئیں. تو یہی
شخصیات ہوتی ہیں جو مولا کے عزادار تھے. ہماری بظاہر کوئی ان سے رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ایک رشتہ تھا، وہ تھا امام حسین علیہ السلام کے. وہ بھی عزادار تھے اور ہم بھی عزادار تھے، اور ایک جگہ پہ ہم لوگ بیٹھ کے عزاداری کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام اور جو بھی مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے ان کی زندگیوں سے ہم کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی بہتر ہو جائے گی. ہر موقع کے لیے ارشادات موجود ہیں. تو اسد انکل نے بھی زندگی بھر عزاداری کی، تو آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے سے عزاداری کو فروغ دیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. ہم ان کے بچے تھے نا، چھوٹے چھوٹے تھے. بے شک. آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے. اور جب ان کے انتقال پہ سوئم علیہ نے میں نے مرثیہ پڑھا تھا، تو میں نے ان تمام حضرات جو وہاں تشریف فرماتے سب کا ذکر یہ کہا تھا کہ جو آج یہ مرکزی امام بارگاہ المرتضیٰ ہے، یہ المرکزی امام بارگاہ المرتضیٰ نہ ہوتا تو یہ جو حضرات ہیں ان کی خدمات نہ ہوتی، یہ ینگ جنریشن کو موٹیویٹ نہ کرتے، تو آج جو المرتضیٰ جس مقام پہ ہے یہ پوری دنیا میں جانا جاتا پہچانا جاتا ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ بزرگ حضرات تھے جنہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اور آج امام بارگاہ جو آج قدیمی اور ماشاءاللہ مرکزی امام بارگاہ بن چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ وہاں موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ عزاداری ہو رہی ہے. تو اس کی یہ بزرگ ہیں جو اپنا جو کیا کہہ سکتے ہیں پیچھے چھوڑ گئے باقیات صالحات، اور ان کو انشاءاللہ جزا ملتی رہے گی. اور جو شخص بھی دامے درہمے سخانے مولا کی عزاداری میں خدمت کرے گا، اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طریقے سے اس کو نیکیوں کی اجر ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت خوب. بہت اچھی الفاظ سے آپ نے ان کو یاد کیا جعفر صاحب. اور میں یہ بھی بتا چلوں کہ کچھ روز پہلے، بلکہ جب سے اسد انکل کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے والد صاحب پرویز نقوی صاحب وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا سمجھتے ہیں. لائک جب بھی وہ امام بارگاہ جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کے بچوں کو دیکھ کے وہ فوراً ہی جسٹ اسٹارٹ کرائنگ، یعنی ان سے گلے مل کے ابھی بھی ایوری ٹائم ہی سیز شجاع کو، تو ہی جسٹ فیلز ویری لائک کہ بھی ان کو بار بار وہ ان کی یاد آتی ہے. اور ابھی اس دن یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے 2 روز پہلے گھر پہ بھی کچھ مہمانوں کے ساتھ، سو ہی فیلز ویری لونلی، لائک وہ اب جا کے وہاں پہ اکیلے جب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ہمیشہ اکٹھے. ان کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کی جوڑی بن جاتی ہے، اکٹھے ہر عزاداری پہ اکٹھے ہو رہنا. جی تو وہ ایک چیز تھی. یہ ہے. بہرحال اللہ بیاں ان کو جو ہے وہاں پہ آج جو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ عزاداری کر رہے ہوں گے. میں شور انشاءاللہ. جعفر صاحب اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو یہیں پہ پاس کرتے ہیں. اپنی عزاداری کل انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایک اور نیا مہمان موجود ہو یہاں پہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ. اللہ حافظ.